Assalamu alaikum, welcome to the Natural Health with Dr. Abdul Samad. दोस्तों, I hope you are well and happy. मैं गलती से अपने आईडी से लाइव जा रहा था तो खालिदा ने मुझे बताया उसने लिख के दिया यहाँ से कि आप अपने आईडी से जा रहे, पेज से नहीं जा रहे लाइव. सो अब मैं पेज पे आ गया हूँ. जल्दी से आए और हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं. जो आपका जो वो है जो माशाल्लाह आपके बहुत शुक्रिया. और प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस नीचे लिखें. और थैंक यू वेरी मच. मुझे वॉच करे काफ़ी सारे लोग हैं, फिरोज़ ख़ान और फरा और तमाम लोग माशाल्लाह. आप वापस वाह आईडी से फिर आ भी गए ये पे, थैंक यू बहुत अच्छी बात है. सो ऐसे एक्टिव स्टूडेंट होने चाहिए, अच्छी बात है. और फिरोज़ ख़ान के लिए स्पेशल मैंने चूँकि टॉप फैन हैं उनके लिए, और तकरीबन पिछला 1 साल से टॉप फैन रहा ये पेज पे. सो इनके लिए मैंने स्पेशल इंशाल्लाह एक लेवल रखा है जिसको ये डीएनए एक्टिवेशन कहते हैं. और डीएनए पे आज बात करेंगे. और दूसरी जो है ना, जो भी इस पेज पे जो शेयर करता है, टॉप फैन वो रहता है जो शेयर करते हैं, जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हर वक्त मेरी पोस्ट को देखते हैं, उससे फ़ायदा उठाता है, कोटेशन से फ़ायदा उठाता है, तो वो टॉप फैन रहते हैं. दोस्तों जल्दी आ जाए और साथ जो है ना, ताकि हम स्टार्ट करें. और मैं चलता हूँ कि हम स्टार्ट करें. तो जो ये हैं कि हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक बंदे का सवाल है जो कि यहीं पे हैं, इस्तांबुल में हैं. हेल्प चाहिए. बिल्कुल इंशाल्लाह हम आपका हेल्प करेंगे. आप हमसे कांटेक्ट करें, डोंट वरी. यहाँ गवर्नमेंट पे हेल्प कर रहे हैं लोगों का. अगर आपको फूड वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ गवर्नमेंट का भी यहाँ का हेल्प करें. और बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी हेल्प करें. इंशाल्लाह हम भी करेंगे, जो हमसे हो सके तो आपके साथ करेंगे. डोंट वरी, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें हमसे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है. दूसरी बात थैंक्स यू फॉर योर रिजल्ट्स. आप बेहतरीन रिजल्ट जो बता रहे हैं कि हमने अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं. सो और इसको प्लीज़ आप कमेंट पे लिख लिया करो अपने रिजल्ट, या फिर मुझे इनबॉक्स करें, अपने रिजल्ट मुझे बताएं ताकि मैं और बेहतरी ला सकूं और अच्छाई ला सकूं. आप लोगों के तजर्बा से तो मैं सीखता हूं सारा कुछ. और दूसरी बात यह है कि एनर्जी फील्ड की बात हो रही है यहाँ पर, ब्रेन वेव्स की. और गैमा वेव्स क्या हैं, गैमा वेव से कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और कब तक ये प्रोग्राम चलेगा. ये प्रोग्राम जो है लाइव मेरा फेसबुक मालूम नहीं है कि जैसे ये कोरोना शरोना ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करेंगे लाइव प्रोग्राम को. मगर अभी हम आपके साथ लाइव है. वादा नहीं है मैं लाइव रहूँगा, मगर ये इसका वादा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती है. तो मैं माने बड़ी मुश्किल से हम वो करते हैं, मैनेज करते हैं. स्पेशली आजकल तो बहुत, चूँकि हमने डिस्काउंट दिया हुआ है तो उस वजह से 92 यानी जो एडवांस लेवल है उस पर 90% डिस्काउंट है. 70 से लेकर 80-90% डिस्काउंट है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं. रोज़ाना मैं कोई 25-30 लोगों को हुब्स देता हूँ रोज़ाना, एवरी डे. एक दिन भी अगर थोड़ा सा होता है जिस तरह अभी हो रहे हैं ना मकसद, मगर ये इतना टाइम नहीं लेता है. बहरहाल देखते हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह प्रोग्राम चलेगा कि नहीं, ये फ्यूचर में आपको बताऊंगा. मगर ये है कि अच्छा, जो एनर्जी सेंटर, जो एनर्जी फील्ड, एक नया तजर्बा मेरे स्टूडेंट ने बताया कि मैंने पहले किया हुआ था समझा, तो उतना ज़्यादा मकसद जो मेरे खुशियाँ थे वो बदल गए. मैं तो मेरी वजह से मेरे जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स है, उन्होंने किया था. और अब जो है हम एक एनर्जी हल्का बनाता है, एक एनर्जी फील्ड बनाता है यानी, और हम महसूस करता है इर्द गिर्द एक एनर्जी घूमती है हमारे इर्द गिर्द. जैसे हम एक दूसरे से यानी करीब बैठते हैं, फिजिकली हम टच नहीं होते हैं
مگر ہاں ایک ایسے گرد میں بیٹھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم انرجی سینٹرز کو آن کرتے ہیں اور گہرے گہرے سانس لیتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد ایک ایسا انرجی بن جاتا ہے کہ ہم، جیسے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیویٹیشن کیا ہے. لیویٹیشن یعنی جو آسٹرل پروجیکشن ہے وہ کیا ہے، آسٹرل پروجیکشن پہ آپ کو بتاؤں گا. تو یہ انہوں نے اس وجہ سے میں نے یہ کیا. اور 1998 کا بات ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے ڈی این اے ایکٹیویشن کروایا تھا، یعنی ڈی اے انرجی اس وقت میں کراتا تھا، ڈی اے انرجی. تو وہ بتا رہے کہ مجھے وہی چاہیے، ابھی بھی مجھے وہی کروا دے. تو اسی سے زیادہ رزلٹ ہے. اچھا، اس وقت میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹرز جو تھے وہ اگر ایک نئے چیز انٹروڈیوس کراتا ہے تو آپ کے خلاف بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں. تو خدا کا شکر ہے ابھی تک میں زندہ بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں، اور یہ کمال ہے سمدہ ایچ ایم ایف اینڈ پی ایم بی ایل کا، اس چیزوں کا کمال ہے جو اللہ کے ذریعے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. تو بہت سارے ایسے میں نے یہ انٹروڈیوس کرایا جو لوگوں کی یہ دوائیاں میڈیسن سارے کچھ ختم ہو گئے تھے، تو میرے خلاف ڈاکٹرز میرے خلاف ہو گئے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں، کس طرح ہے. تو اس وقت میں نے وہ چھوڑ کے پھر میں نے ایک دوسرے طریقے سے، جب میں نے تھوڑا اور علم حاصل کیا، تھوڑی اور چیزیں، تو سمدہ جو ہے نا اس وقت بھی کرواتا تھا اور ڈی این اے ایکٹیویشن کرواتا تھا. تو اس کو تھوڑا سا میں نے پھر چھوڑ دیا، اس چیز کو میں نے نہیں کیا. اور محمد نور الاسلام، تھینک یو ویری مچ، واچ کرے بہت عرصہ بعد. میرے سلام سب فیملی ممبرس کو کہنا ہے، اور ماریا بھی واچنگ کرے، تھینک یو ویری مچ، وعلیکم السلام. سو یہ نئے چیز اگر آپ انٹروڈیوس کراتا ہے اور بالکل یونیک چیز انٹروڈیوس کراتا ہے اس دنیا میں، تو آپ کو بالکل وہ لگے گا عجیب سا. اچھا سوری، یعنی آپ کے بہت سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. اب اس کی پہ بات بھی آتا ہوں، جو ڈی این اے ایکٹیویشن یا ڈی این اے پہ جو سیل پہ جو بات کریں گے اس کے بعد آتا ہوں اس کی طرف. کہ مگر یہ ہیں سب سے پہلے جو آپ کے جو سوالات ہیں، جس طرح کے جو ہے نا یہ کچھ سوالات ہیں. مفتی صاحب کا سوالات تھا نور اللہ کہ کس طرح کے ہم ایک روحانی سفر کریں اور روحانی جسم کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب میں بتاؤں گا بالکل. اور دوسرا جو ہے نا بریدنگ کے، آج ایکسرسائز بریدنگ کا میں آپ کو خود ہی بتاؤں گا. آج ہے میتھڈ بریدنگ کا کہ ہم بریدنگ سے کس طرح کی اپنی صلاحیتوں کو، یعنی میڈیٹیشن کی، ڈیپ میڈیٹیشن میں بریدنگ کے تھرو کیسی جائیں. تو بریدنگ کا بالکل میں بتاتا ہوں. ڈاکٹر جواد روحانی، آقا دکتر نمیدونم که شما چی میگین ولی خیلی کم میدونم اردو. اگر میشن این فارسی میں میری بکس ہے. شما میتونید که کتاب هامو در زبان فارسی هستن، میتونید که مطالعهش کنید on my website www.drabdulsamad.com. اور دوسرا کیا ریکی کسی بھی مذہب کے حوالے سے ٹھیک ہے جو کہ میرے فیملی ممبر نہیں کر رہے، کیا تھا نہیں کر رہے ابھی. دیکھیں، جو بھی شفا ہو کسی بھی چیز میں وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو میں اس پہ حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. مگر ہاں بہت سارے جو علماء ہیں وہ سمدہ کو تو الحمدللہ اس پہ فتویٰ بھی دیا تھا کہ یس سمدہ از اوکے، مگر ریکی کا ہم کچھ بتا نہیں سکتے. ریکی کا بہت سے علماء بتا رہے کہ ہم اس کے حوالے سے کوئی آئی ڈونٹ نو، یہ میں اس کے وہ بتا نہیں سکتا، اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا ہوں. تھرڈ آئی کو کیسے، آپ نے سوال ہے کہ تھرڈ آئی کو کیسے ایکٹیویٹ کریں. تھرڈ آئی، یس، آپ کے جو تیسری آنکھ ہے، زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس اس کا تیسرا آنکھ بہت زبردست کام کرے اور جلدی سے جلدی لوگوں کو، میرے خیال میں
वो ऑफ तो नहीं होता है, आई डोंट नो। अगर बीच में कॉल आ जाता है तो शायद ऑफ होता होगा कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि मैं मोबाइल से जा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग कॉल ना करें इस टाइम पे। सो अजमत साहब कॉल कर रहे हैं उधर से, यूएसए से। अजमत साहब मेरे सलाम और सबको सलाम। प्लीज़ मुझे वॉच करें ऑन माई फेसबुक पेज। थैंक यू वेरी मच। सो ये था कि थर्ड आई को किस तरह ऑन करे, थर्ड आई का किस तरह ऑन करे। थर्ड आई के जो है वो हम एक्टिवेशन कैसे करें। यानी देखिए समदा, HMF एंड PMBL जो है ये है इसलिए कि आपके थर्ड आई को एक्टिवेशन का और मेडिटेशन का भी यही मकसद है। एक तो रूहानी जो होता है आपके रूहानी दुनिया, एक रूहानी जिस्म जो आपके बढ़ते हैं, और दूसरा जो है आपका ये सारे एक्टिवेशन ही होता है। सो DNA की बात आते हैं। सबसे पहले मैं आज जो चूंकि यूनिक प्रोग्राम है, मादी जिस्म, रूहानी जिस्म, इमोशनल जिस्म, बहुत सारे सवाल हैं आपका, तो मैं आपको DNA से स्टार्ट करता हूँ। मैं DNA जो एक सेल है इसके अंदर बहुत सारी बायो मटेरियल होते हैं, जिसे बायोप्लाज्मिक एनर्जी भी कहते हैं, बायो एनर्जी। और इस जो एक सेल के अंदर जो है लाइक एंडोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और इसका मेम्ब्रेन्स है जो प्रोटीन से वगैरह कुछ चीज़ों से बनी होती है। एक सेल को जो ऊपर से जो कवर करते हैं, दीवार कहते हैं उसको। और फिर उसके अंदर RNA, DNA, एंजाइम, मिटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और इस तरह के बहुत सारे मटेरियल होते हैं उसके, और मुख्तलिफ मटेरियल से जो है ना एक सेल बना होता है। और ये जो मटेरियल है जो जिससे ये बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से जो है ये चीज़ें बनती हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से ये बनते हैं। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है ये कहाँ बनता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है ये प्रोटीन, लिपिड और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑक्सीजन होता है, और इस ये जो प्रोटीन और इस चीज़ों से बनता है। फिर आपका जो है ना जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बनता है, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इस तरह की कुछ और चीज़ों से ये बनते हैं। और एक सेल जो है से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर आपका मसल्स बनते हैं, मसल से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और इस तरह पूरा एक इंसान बनता है। फिर उसके बाद अब आता है एक सेल के अंदर जो DNA है। DNA के बताते हैं कि इसके 12 पार्ट्स होता है, मगर कुछ हवालों से अगर देखा जाए कि इसके और ज़्यादा पार्ट्स है। मकसद जिस तरह हम DNA का स्पिरिचुअल पार्ट्स अगर हम देखते हैं, या वो पार्ट जो नज़र नहीं आता है जो DNA को बनाता है, वो पार्ट अगर देखा जाए तो DNA जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि आप DNA को एक ऐसी दुनिया है जिससे आपके सारा यानी जितना भी इंसान जो बनता है, या जितने एनिमल्स है, जितने भी नबातात आपको नज़र आता है, सारे DNA से ही बनता है। सो DNA का किस तरह की यानी एक जो कहते हैं स्पिरिचुअल हवाले से हम किस तरह के एक्टिवेट करें या किस तरह इसके एक्टिवेशन करें। DNA जो है एक ऐसा जिसको मनबे हयात का जो मनबे है वो कहा जाता है। और एक्टिवेशन इसका इस तरह होता है जिस तरह आप समदा करता है, HMF करता है, इस हवाले से आपके वो एक्टिवेशन होते हैं, क्योंकि आपकी DNA चेंज हो जाता है, हकीकी मानों में ये बदल जाता है। यानी DNA की जो एक्टिवेशन या DNA को चेंज करना ये पॉसिबल है, ये इस हवालों से पॉसिबल है कि हमने देखा है कि अगर जब आप समदा करते हैं या HMF करते हैं या डीप मेडिटेशन करते हैं तो आपका DNA चेंज हो जाता है। आपकी जो नस्ल है, आपके जो बच्चे हैं,
وہ ڈفرینٹ کائنڈ پیدا ہوتے ہیں، ایک بہت اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں، بہترین بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ پرسکون ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں، یعنی آپ کا نسل پھر چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے، آپ کے بچوں میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. سو ڈی این اے پہ بعد میں بات کریں گے. ہم اشرف المخلوقات کس حوالے سے ہے؟ ہم اشرف المخلوقات دیکھیں، ہمیں جو فزیکلی نظر آتے ہیں، فزیکل چیزوں پہ تو ہم اشرف المخلوقات نہیں بتایا جا سکتا ہے، مگر ہاں اسپریچول ہم جو ہے نا، یا کچھ اور جو صلاحیتیں ہماری جو نہ نظر آنے والے ہیں، اس حوالے سے ہم اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات یعنی وہ ہے جو کہ فزیکلی نہیں، آپ انر باڈی کو دیکھے، آپ کے روح کو دیکھے، آپ کے اسٹرل باڈی دیکھے، آپ کے اسپریچول باڈی دیکھے، آپ کے الیکٹرو میگنیٹک باڈی دیکھے، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ دیکھے، آپ کا جو ہمزاد جسے کہتے ہیں، اورا جسے کہتے ہیں، یہ ساری سائنٹیفکلی یہ حقیقت ہے. اس کی بہت سے لوگ ہیں جس کو یقین نہیں ہے اس طرح چیزوں کا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے، مگر جب سمدھا کرتے ہیں یا HMF کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یس اٹ از سم تھنگ. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس طرح کے بتاتے ہیں. سو یہ جس طرح کے یہ ڈاکٹر جواد صاحب ہیں، یہ ایران سے ہیں، مگر انہوں نے یہ آئی تھنک ہی از مائی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر جواد صاحب. یس، ان کا ایک بھائی تھا جو کہ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے. اس نے بھی یہی کام کرتا تھا اس چیز پہ، کچھ رشین ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے تھے جو ڈی این اے ایکٹیویشن اور اس چیزوں پہ کرتے تھے. بہرحال ابھی تو ماشاءاللہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. ابھی تقریباً 50+ کنٹریز میں ابھی اسٹوڈنٹس ہیں ہماری، اور اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سب یعنی بہت ہائیسٹ لیول پہ، اسپریچول لیول پہ، انتہائی ہائیسٹ لیول پہ ہے. سو کسی نے بتایا تھا کہ سوال تھے 2-4 بار ان کے سوال آیا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے نہیں دیا تھا، میں دینا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبور کر دیا مجھے کہ آپ کا استاد ہے پاکستان میں فلاں بتا رہے ہیں، کوئی شخص بتا رہا تھا. نہیں، میرا استاد بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان میں میرا کوئی استاد کسی کی چیز کا نہیں ہے. ہاں ویسا جو ہے نا تعلیم کا وغیرہ کا ہے، مگر اسپریچولیٹی کے حوالے سے میرے پاکستان میں سب تمام کے تمام آپ لوگ میرے استاد ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے میں سیکھتا ہوں. مگر ہاں کسی نے مجھے سکھایا نہیں ہے، مگر میرے اپنے اسٹوڈنٹس میرے استاد کی طرح ہے، کیونکہ میں اس سے بہت سارے ان کی تجربات سے سیکھتا ہوں. مگر پاکستان میں میرا کوئی اسپریچول جو میرے استاد ہے وہ نہیں ہے، چونکہ میں بچپن سے ٹریول میں ہوں، سفر میں ہوں. سمرقند، تاشقند، پھر جو ہے نا بغداد، یہاں ادھر ترکی، تو مولانا رومی سے بہت سارا ان کی چیزیں میں نے سیکھی. علامہ اقبال سے بہت سارے کچھ سیکھی ان کی پڑھ کے، تو وہ میرا استاد ہے. اور بلے شاہ میرے استاد ہے، اور داتا صاحب میرا استاد ہے، اور اس طرح کے شکر گنج داتا صاحب میرا استاد ہے. اور ساتھ جو ہے میرے سارے اولیاء جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں، یہ سب میرے استاد ہے. مگر یہ ہیں کہ فزیکلی میرا کوئی اس حوالے سے کوئی اس طرح کے استاد نہیں ہے. مگر میں ٹریول کرتا ہوں اور میں اس پہ تحقیق کرتا ہوں. خود رینڈملی جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے آپ چیزوں کو تحقیق کر کے. سو which level is meditation? Which level is meditation level? Why? Okay. سمدھا میں وہ کہہ رہے کون سے لیول ہے میڈیٹیشن کا؟ سمدھا 6 ہے. اور کچھ لوگ بڑے کنفیوز ہوتا ہے جب ہم میڈیٹیشن کی کیفیت جاتا ہے، تو بڑے کنفیوژن ہوتے ہیں ان کو، کون سا لیول آن کرے، کون سا نہیں آن کرے. آپ کوئی بھی آن کرو، نو پرابلم. کنفیوژن نہ لائے، اپنے آپ کو اس دوران ریلیکس کرو. اور جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرو. اور جو لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ لائیو تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسا سمدھا ومدھا نہیں ہے، تو نو پرابلم، آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ اس میڈیٹیشن کو اس کیفیت میں جائیں. یعنی جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو الفا کیفیت میں آپ جاتے ہیں.
صرف آنکھیں بند کرے بھی تو بھی آپ کو رزلٹ ملتا ہے، صرف بند آنکھوں سے بھی ملتا ہے آپ کو. اور پھر جو میں بتا رہا ہوں اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اس بند آنکھوں سے بھی پاسبل ہے. مقصد کچھ نہ کچھ ملتا ہے انسان کو، تھوڑا سا آپ کی جو اندر جو وہ زہریلی مادے وہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹکسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور ساتھ مراقبہ جو ہوتا ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے کہ آپ سے جو اندر زہریلی مادے ہے وہ نکل جاتے ہیں. تھوڑے سے آنکھیں بند بھی کریں اور پھر جو ہے نا آپ اگر ڈیپلی جائیں، گہری گہری سانس لیں، تھوڑا ریلیکس باڈی کو چھوڑیں گے تو آپ ایک ڈیپلی میڈیٹیشن کی کیفیت میں جاتے ہیں. تو اس صورت میں بھی آپ کو وہ بھی بہت سارا فائدہ ہے اس کا. مقصد کوئی وہ نہیں ہے. جس طرح کے مقصد شعراء نے فرمایا ہے کہ خود کے من میں ڈوب جاؤ، یعنی اپنے من میں ڈوب جاؤ، پا جا سراغ زندگی. تو یہ وہ کیفیت ہوتے ہیں، زندگی کا سراغ پانے کا کیفیت ہوتے ہیں. اور جس طرح کی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسے قریب جائیں، ایسے کام کریں، ایسا کچھ کریں جو اللہ آپ کو خود بتائیں کہ آپ بتاؤ تمہارا رضا کیا ہے، میں آپ کی رضا میں لاتا ہوں. اس طرح کے شیخ سعدی صاحب کا ہے جو کہ وہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. اور جو ہے نا مولانا جلال الدین رومی جو کہ ہمارے روحانی اور اسپریچول انویزیبل استاد ہے جو کہ پوری دنیا کا ہے. ایون مجھے جو بہت سارے گورے لوگ ہیں امریکہ میں، یورپ میں، وہ میری سے ان پہ بات کرتے ہیں کہ ہم بہت سارا کچھ سیکھتے ہیں ان سے. تو وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے اندر پیدا نہیں کیا ہے، اندر ڈھونڈا نہیں ہے، تو آپ باہر جتنا مرضی آپ ڈھونڈے آپ اللہ کو نہیں پا سکتے. اشرف المخلوقات آپ کس بیس پہ ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرے، اپنی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرے، جان لے. اور کیسے جانے، پھر بھی وہی سوال بار بار آتے ہیں کیسے جانے. جاننے کا تو یہی جو ابھی ہم کر رہے ہیں، اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرے. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ میری بکس پڑھیں، سمدھا کریں، HMF کریں، آپ جان لیں گے، دوسروں کا ہیلپ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں گے. سمدھا آن لائن کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ہم سمدھا آن لائن کریں. آن لائن بالکل پاسبل ہے، آپ پاسبل ہے. یہ ابھی ہے 100% آن لائن ہے، ماسٹر ٹو گرینڈ ماسٹر لیول 100% آن لائن ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور آن لائن اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں، بہت زبردست ہے. کچھ لوگ بتایا کہ مقصد اس حوالے سے کہ ہم جو ہے نا کس طرح کی یہ انرجی فیلڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں. یس، برین ویوز اور مائنڈ کی ویوز، یہ تو پچھلا پروگرام میں نے آپ کو بتا دیا انرجی فیلڈ کے حوالے سے. پھر بھی تھوڑا سا جاننے کے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے ایک ویڈیو میں پلے کروں گا، آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں. ویڈیو پلے کروں گا میں، آپ تھوڑا اس ویڈیو کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں کیسے اپنے آپ کو جانیں. انسانی وجود، ہیومن باڈی، عام طور پر مشہور ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں. انسان کا وہ نظام ختم کر دیا جائے جو بصارت کے پردے سے اطلاع کو دماغ تک پہنچاتا ہے تو آنکھ کے موجود ہوتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ بصارت کے میکانزم میں آنکھ کے جز و کل نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں کھلے ہیں، لیکن وہ ماحول کی چیزوں دیکھ نہیں سکتا ہے. انسان کے ذہن میں خیالات اور تصورات کا ایک سلسلہ قائم رہتا ہے. تفکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی تمام حرکات اور رنگینیاں انہی خیالات و تصورات سے وابستہ ہے. تمام جبلی و فطری تقاضے بھی خیالات سے جنم لیتے ہیں. اس طرح ہم سو جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں
تو بھی خواب میں مختلف مناظر نگاہ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی تواتر کے ساتھ ساتھ تجربے میں آتے ہیں کہ خواب میں یا نیم غنودگی میں کوئی واقعہ نظر آیا اور کچھ عرصے بعد وہی واقعہ بیداری میں پیش آتا ہے۔ روزمرہ کی ان مثالوں میں یہ بات مشترک ہے کہ مناظر کو دیکھتے وقت یا مناظر کے عکس کو محسوس کرتے وقت ہماری آنکھ کا عمل دخل صفر ہو جاتا ہے۔ اس بات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانی نگاہ اپنے عمل و عوامل کے احتیاط سے آزاد ہے۔ مراقبے میں انسانی ذہن کائناتی ذہن کے ساتھ جڑتا ہے۔ ایتھرک باڈی، اورا، انرجی باڈی، مثالی جسم، روشنیوں کا جسم، الیکٹرو میگنیٹک باڈی، انسانی جسم کے ارد گرد موجود اورا کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر شے کے ارد گرد اس کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پائے جاتے ہیں۔ انسانی اورا بہت ساری شعوری اور مثالی توانائیوں کا مرکب ہے، یا وہ اس کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ ان چار مثالی جسموں میں ایتھرک باڈی، ایموشنل باڈی، مینٹل باڈی اینڈ اسپرچل باڈی شامل ہے۔ اورا کے ساتھ پرتیں ہوتی ہیں: ایتھرک لیئر، ایموشنل لیئر، مینٹل لیئر، آسٹرل لیئر، ایتھرک ٹیمپلیٹ لیئر، سیلسٹل لیئر اینڈ کیتھرک ٹیمپلیٹ لیئر۔ آئیں دیکھ جی، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے کتنے لیئرز ہیں، اور پھر میں دوسرا آپ کے کتنے باڈی کی کتنی لیئرز ہے اور آپ کے انر باڈی کیا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا یہ سوالات ہے کہ ہم مقصد کس طرح کی کریں اور کیا کریں۔ یہ سارا کچھ اس وجہ سے کہ میں پلے کرتا ہوں، یہ ویڈیو ایک اور ہے، اور تھوڑا بہت اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے دنیا کی شور، یہ مراقبے کا تو نہیں، میں دوسرا پروگرام جو ہے کرتا ہوں۔ امپروو کانفیڈنس، خود اعتمادی میں کمی نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود جب تک جتنا آپ خود کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ ایون آئی اینڈ ہیومن ہے، نظر کے اثرات سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو جانیں گے اتنا ہی زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں گے، اور جتنا آپ اس چیز پہ ریسرچ کریں گے، ورک کریں گے، کام کریں گے، پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ادروائز اس چیزوں کا اتنا زیادہ بینیفٹس نہیں ملتا ہے انسان کو۔ بات ہوتی ہے اہمیت کی، جس طرح مثال کے طور پہ آئیں دیکھتے ہیں مراقبہ کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے دنیا کی شور و غل، یہ بہت ضروری ہے، اور پلیز اس پروگرام کو شیئر کریں اپنے آئی ڈی پہ۔ مراقبہ کیا اور کیوں کریں؟ لفظ مراقبہ اپنے وال پہ پلیز شیئر کریں اس کو، پروگرام کو۔ اس وقت تک آپ اپنی وال سے اگر واچ کریں گے تو اور اچھا ہوگا، بہتر ہوگا آئی تھنک۔ وومنز پرابلمز، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بہو اور بیوی کے روپ میں اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں اسے معاشی کفالت میں شوہر کا ساتھ بھی دینا پڑتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ٹھہرایا ہے، مگر اس پر پابندی عائد نہیں کی، بلکہ ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ جہاں تک عورت کا معاشی میدان میں نکلنے کا تعلق ہے،
خواتین کے مسئلے کے بارے میں جو آج بھی دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت کچھ کہا گیا اور کہا جا رہا ہے۔ خواتین میں ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کی شرح مردوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ معاشرتی ناہمواریاں، عدم مساوات پر مبنی پتہ نہیں وہ میں خالدہ یہ تھوڑا سا ڈھونڈ لیں پلیز، اہم وجہ سمجھی جا سکتی ہے۔ مجھے جو میں ساتھ ساتھ خواتین پر سماجی آپ تھوڑا سا ڈھونڈ لیں، دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور چڑچڑاپن جیسی علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ جی میں دوسری چیزیں بتاتا ہوں اس وقت تک کہ آج کا جو ڈھونڈ لے گی جو آسٹرل پروجیکشن ہے، آسٹرل پروجیکشن صحیح ہے خالدہ جی؟ آپ کا کوئی سوالات تھے؟ چلو آپ ڈھونڈ لیں پھر اس کے بعد جی اچھا۔ اور رحمان بابا فرماتے ہیں کہ رحمان بابا کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پھول کاشت کریں، کانٹے مت کاشت کریں ورنہ آپ کی پاؤں میں بھی جا سکتے۔ شعرا جو ہے وہ ان کا ریل معنوں میں یعنی ایک ہر شاعر جو ہے ریل معنوں میں ایک ولی ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے ان کو اصل چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں کسی چیز کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر شعر شاعری بھی آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، ورنہ ایسے ہی پڑھیں گے جس طرح ابھی فیس بک پہ جو ہے نا وہ اس میں لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایسٹرل پروجیکشن، دس از ایسٹرل پروجیکشن؟ نہیں یہ دس از ناٹ ایسٹرل پروجیکشن، یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 آپ پہلے ڈھونڈ۔ شکریہ۔ تھرڈ آئی ایکٹیویٹ کروانی ہے یا کچھ بھی کرنا۔ یہ بات یہ ہے کہ انرجی فیلڈ کو کیسے بنایا جائے، مثال کے طور پہ ہاں یہ ایسٹرل پروجیکشن بہت اچھی ہے خالدہ، بہت اچھی ہے، بہت اچھی نہیں ہے تو ہنس کیوں رہی ہے؟ یہ دیکھیں اتنی اچھی ہے۔ چلو یہ ایسٹرل پروجیکشن ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، پہلا ایسٹرل پروجیکشن کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا یہ انگلش میں ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ڈونٹ وری، ذرا پکچرز دیکھو اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ لوگوں کا اگر سمجھ میں نہ آئے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کی تھوڑا کوشش کریں کہ پروجیکشن کیا ہوتا ہے، پھر میں تھوڑا بعد میں آپ کو کرواتا ہوں۔ Astral body, astral projection. The concept of astral projection has been around and practiced for thousands of years, dating back to ancient China. The concept of astral projection assumes the existence of another body separate from the physical body and capable of traveling to non-physical planes of existence. In the astral projection experience, the experiencer describes themselves as being in a domain which often has no parallel to any physical setting, although they say they can visit different times and or physical setting. Environments may be populated or unpopulated, artificial, natural, or completely abstracted from beatific to horrific. A common belief is that one may access a compendium of mystical knowledge called the Akashic Records. In many of these accounts, the experiencer correlates the astral world with the world of dreams. They report seeing dreamers enact dream scenarios on the astral plane, unaware of the more extensive and very non-physical environment they feel surrounds them.
लो कौन ऐसा कर सकता है अच्छा, ये थे एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे। यकीनन आपने जाना होगा थोड़ा बहुत अपने आप को, जिसको इंग्लिश आते हैं। मगर एस्ट्रल प्रोजेक्शन उस चीज़ को कहते हैं जब आप रूह को परवाज देते हैं, यानी जब हम डीपली मेडिटेशन करते हैं तो हमारे वजूद, यानी हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो यानी इनविजिबल बॉडी है, जो नज़र नहीं आ रहे, वो पहले लिविटेशन को, पहले जब आपके एस्ट्रल बॉडी आपके वजूद से यानी ऊपर लिए आते हैं तो उसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। फिर जो है ना, जब आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जब जाते हैं तब और ऊपर जाते हैं, तो फिर यानी आप डीपली उस कैफियत में दूसरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, इनविजिबल दुनिया से जुड़ जाते हैं, रूहानी दुनिया से जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, रूह को परवाज कहते, उसी रूह का परवाज कहते हैं। बहरहाल ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे भी है, और आप अगर और इस पे मुताला करना चाहते हैं मेरे वीडियोस को, ज़रूर वॉच करें इस पे यूट्यूब पे। मैं प्रोफेसर अब्दुल समद चैनल आप सर्च करें या डॉक्टर अब्दुल समद सर्च करें तो आपको आ जाते हैं, और वहाँ वॉच करें, या इधर इसी पे भी अगर आप पेज पे आते हैं, जिस तरह ये नेचुरल हेल्थ के पेज है, वीडियोस पे क्लिक करें तो आपको सारे वीडियोस आ जाते हैं, आप वन बाय वीडियोस को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और जो लोग बीमार है, परेशान है, उसके से हमदर्दी करें, खुदारा उसको बताएं ताकि वो कर सके मकसद इसको बेहतर तौर तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं, और आज का जो मेथड है वो बताता हूँ मैं आपको। मेथड ये है कि आज का जो मेथड है वो बहुत अच्छा मेथड है, और वो मेथड डीप ब्रीदिंग का है। ब्रीदिंग कैसे लेंगे आप, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ब्रीदिंग एक योगा में जिसे सवारा कहते हैं, ब्रीदिंग एक बहुत बड़ा वो है, ये एक बहुत बड़े आर्ट है ब्रीदिंग थेरेपी, आपको पता है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है ये। और ब्रीदिंग कैसे लेंगे ये ज़रूरी है। जिस दौरान हम बैठेंगे, अभी हम बैठेंगे, और आज थोड़ा मेडिटेशन का दौरानिया थोड़ा लंबा होगा उतना ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा लंबा होगा इंशाल्लाह। मेरे पास अभी टाइम है इंशाल्लाह। सो मे बी 10 मिनट या थोड़ा और ज़्यादा टाइम लें, या 8 मिनट हो जाएं, या जो भी हो गया, मकसद इतना काफ़ी होता है। और मेरे साथ रहे, साथ साथ मैं इस दौरान सबका हीलिंग भी करूँगा, और साथ जो स्टूडेंट्स है उसके जो एनर्जी सेंटर्स है उसकी एक्टिवेशन भी करूँगा। खालिदा, यहाँ तो बड़ा आग चल रहा है खालिदा, ये देखो वो आपका जो आपने शामें जलाए हैं वो देखो, वो हाँ पानी डाल दो उसमें, मैं जाके पकड़ लूं? पानी डाल दो, पकड़ नहीं सकते हैं, पानी डाल दो उसमें। यस, सो ये ऐसे शामें मिलते हैं, देखें। अच्छा याद रखे, कुछ लोग कहते थे आप कैंडल जलाएं, तो कैंडल मत जलाना, और कैंडल मखसूस कैंडल्स होता है वो, अगर आप, क्योंकि कैंडल से आपको कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं और उसमें आपको सही महसूस नहीं होता। ये एक तस्वुर है लोगों का, कैंडल ये है, कैंडल ये, अंदर का कैंडल जलाना बहुत ज़रूरी है, अंदर का कैंडल को रोशन करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आहिस्ता डाल दो, वो ना हो कि और आपको मैंने आपको बताया, वाह बस सही है, अब हो गया, अब उसको बाहर निकाल। सो बस 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 ठीक है, खाल दो, नाक में सही छोड़ दिया। सो याद रखे, कैंडल्स को जलाना बहुत एक आर्ट है, मगर ये है कि ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कैंडल्स इतनी वो नहीं होते हैं, हर कैंडल सही नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ कैंडल्स
ترکی میں ملتا ہے، پرانے وقتوں کا ہے، ایک قسم کے میٹیریل سے بناتے ہیں. یہ کینڈل تو آپ نہیں کہہ سکتے، ہم اتنا میٹیریل لاتا ہے جو خوبصورت سے گلاس ہوتا ہے، اس میں ہم خود ہی ڈالتے ہیں، گرین کلر کے ہوتے ہیں، اس میں ڈال کے تو وہ ہوتا ہے. یہ ایک جو ہے نا، ایک کینڈل میں نے لایا تھا ادھر بازار سے، بازار میں جو ملتا ہے بالکل بھی نہ لیں اور بالکل مت جلائیں، اس میں اور زیادہ کیمیکل ہوتا ہے، آپ کو اور برا کرتے ہیں میڈیٹیشن کی کیفیت میں. بہرحال مجھے اس چیزوں پہ اتنا زیادہ نہیں ہے، خالدہ یہ کرتے ہیں، میں اس پہ اتنا زیادہ ریلائی نہیں کرتا ہوں. خالدہ اس کو کبھی کبھی لگاتی ہے، جب یہاں خود بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں. جب میں آپ کے ساتھ میڈیٹیشن میں جاتا ہوں اور ہم میڈیٹیشن کی حالت ہوتا ہے تو خالدہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے. بہرحال اس چیزوں پہ، میوزک پہ اور اس چیزوں پہ ہم نے کبھی بھی کوئی ریلائی نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے. سمدھا وداؤٹ میوزک، وداؤٹ پرہیز، کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ذریعے برابر بھی سائیڈ افیکٹ نہیں. میں جو بھی آپ کو سکھاتا ہوں اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یاد رکھے، ذہن کو 100% کلیئر کریں. جتنے بھی دنیا میں نے کچھ بھی کرایا ابھی تک، کوئی میتھڈ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا سوائے فائدے کے. اس سے بالکل فخر سے، پراؤڈلی آپ جو ہے سمدھا کو انٹروڈیوس کرائیں لوگوں کو، اور یہ اسپریچولیٹی کو انٹروڈیوس کرائیں لوگوں کو، پراؤڈلی خود کو انٹروڈیوس کرائیں پراؤڈلی، اور فخر سے آپ یہ سارا کچھ کرے، دل سے کرے، خوشی سے کرے، لگن سے کرے، محبت سے کرے. ہم آگے بڑھتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں تو بریدنگ کے جو طریقہ ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، چاہے آپ صوفے پہ ہیں، چاہے چیئر پہ ہیں، چاہے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے بیڈ پہ ہیں، چاہے جہاں پر بھی ہیں، آرام سے بیٹھ جائیں اور سب کچھ بھول جائیں اور صرف اپنے من میں ڈوب جائیں اور سانس کے ساتھ، سانس پہ فوکس کریں، سانسوں پہ فوکس کریں. لائک گہرا سانس لے لیا اور پھر روک لیا تھوڑی دیر کے لیے، اس پہ فوکس رہے. فوکس ہو کے یعنی کہ آپ کے جو ہے نا وجود میں خوشگوار لہریں جا رہی ہیں، یعنی خوشگوار جو ہے وہ باہر سے آ رہے ہیں. اور پھر آپ جب انہیل کرتے ہیں تو جب آپ ایکزیل کرتے ہیں اس صورت میں، یعنی جب آپ سانس کو چھوڑتے ہیں تو اس صورت میں ایسا سارے اندر کی جو بھی خراب چیزیں ہیں وہ سب نکلے، بری تھاٹس نکل گئے آپ کی، جو بھی یعنی بری تھاٹس کی بات کروں وہ نکل گئے اور آپ ایک خوبصورت کیفیت میں ہیں. اس طرح کے پھر سانس لے، اس پہ فوکس رہیں کہ آپ اندر پوزیٹیو انرجی کو لے جا رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا تھوڑی دیر اس کو روک لے، سانس لیا، روکا، اور سوچیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے اندر پوزیٹیو چیزیں جذب ہو رہے ہیں، پوزیٹیو چیزیں. اور پھر جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے سارے جتنے بھی جو برے تھاٹس ہیں اس کو اکٹھا کر کے آپ باہر نکال رہے. اس طرح کے اس دوران میں آپ کا ہیلنگ بھی کروں گا اور اس طرح آپ فوکس رہتے رہیں گے. سانسوں کا آج یہ صرف سانسوں کا مراقبہ ہے، اور ایسا سوچو جیسا کہ آپ کسی سمندر کے کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خوبصورت جگہ پہ، یا لیٹے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں. مقصد اس کیفیت میں لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کیفیت میں بیٹھیں اور بس دنیا کو بھول جائے، اپنے من میں ڈوب جائے. آئیے چلتے ہیں کہ ہم آن کرتے ہیں، اور میں کیمرہ جو ہے ایک خوبصورت منظر کی طرف جس کو آپ تصور کرنا چاہتے ہیں اس طرح تصور میں آپ سمندر کے کنارے آپ بیٹھ جائیں، جس طرح کی یہ میں اسٹرل پروجیکشن کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہ میں اسٹرل پروجیکشن کی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ دیکھیں، لیٹا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، اور اس کیفیت میں آپ بھی یا لیٹ جائے، بیٹھ جائے تو اور اچھا ہے، بیٹھیں. میں تو لیٹا ہوا ہوں کیونکہ آپ بیٹھ جائیں آرام سے، اور اس کیفیت میں آپ جو ہے نا وہ آپ بیٹھ جائیں.
جس طرح یہ سمندر ہے، سمندر کے کنارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیفیت ہے. بیٹھ جائے پلیز. آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کمنٹ بند کریں، بیٹھ جائیں سیریس ہو کے اور گہرا سانس لیں. گہرا سانس لے کے گہری سانس کے ساتھ آپ جو ہے تصور کریں گہری سانس کے ساتھ کہ آپ جو ہے نا پوزیٹیوٹی کو اندر لے جا رہے ہیں، پوزیٹیوٹی کو اندر لے جا رہے ہیں. اور تھوڑی دیر روکیں. روکنے کے بعد آپ سوچیں کہ پوزیٹیوٹی جذب ہو رہے ہیں اور پھر سانس کو چھوڑیں. سانس جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جو نیگیٹو تھاٹس ہے، منفی سوچ ہے، وہ نکل رہے. آپ کی جو منفی سوچ ہے وہ نکل رہے. پھر جب آپ سانس لیں گے، سانس لے لے اور سوچے کہ پوزیٹیوٹی آپ کے وجود میں ان ہو رہے، اور پھر رکھیں. رکنے کے دوران سوچیں کہ آپ کے پوزیٹیو انرجی آپ کے خون کے ساتھ مل کے پوری رگوں میں، پورے وجود میں دوڑ رہے ہیں اور آپ کا اورا منور ہو رہا ہے، اورا آپ کا خوبصورت ہو رہا ہے، اورا آپ کا خوبصورت، اورا آپ کا بڑھ رہا ہے، اورا آپ کا کلین ہو رہا ہے. اور جب آپ سانس چھوڑیں، سانس جب چھوڑتے ہیں تو آپ سارے نیگیٹو تھاٹس اس کے ساتھ باہر جا رہے ہیں. آل نیگیٹو تھاٹس باہر جا رہے ہیں. پھر سانس لیں. پھر سانس لیں. اور پھر سانس چھوڑیں. اسی طرح کنٹینیو رکھیں. سانس لیں، سانس چھوڑیں، کنٹینیو رکھیں. اس کو 10 بار کریں. 10 بار. ٹوینٹی ٹائم کریں. اور میں ساتھ ساتھ ہیلنگ سینڈ کروں اس دوران. میں ساتھ ساتھ ہیلنگ سینڈ کر رہا ہوں اور آپ کی جو بھی پرابلم ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کیور ہو جائے گا.
اور ساتھ ساتھ میں ہیلنگ سینڈ کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ آپ کیور ہو رہے ہیں. پرابلمس ٹھیک ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ کا. آپ اور پرسکون کیفیت میں جا رہے ہیں اور خوبصورت کیفیت میں جا رہے ہیں. اور ریلیکس ہو رہے ہیں اور پرسکون اور خوشگوار کیفیت میں جا رہے ہیں. اور اب پرابلمز آپ کا کیور ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہے ہیں. کوئی بھی اگر فزیکل یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے میں ہیل کر رہا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. پرابلم آپ کا کیور ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور اب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے پرابلم. چیک کریں. انشاءاللہ کیور ہے. اسی حالت میں بیٹھے رہیں. اسٹوڈنٹس تمام جو بھی آپ کے ہائی لیولز ہے پارٹ 6 یا آن کریں، اور میں آپ کا جو انرجی سینٹرز ہے اس کو آن کروں گا. سب اسی حالت میں بیٹھے رہیں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی 5-6 منٹ 10 منٹ تک بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ. جب آپ نے خوب فیل کیا مور انرجی، مور پاور اور خوشگوار کیفیت اور سکون محسوس کیا، پھر اس کے بعد آنکھیں کھولے سیشن ختم کریں گے. میں پروگرام کو ختم کر رہا ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور اسٹوڈنٹ کے تو بالکل ساتھ ہوں گا. جس نے بھی سائن آن کیا تو میں کنیکٹ رہوں گا آپ کے ساتھ. اور جب آپ نے فیل کیے بالکل انرجی سینٹرز یعنی آنکھوں، سینے، گلے، ناف اور ہاتھوں میں انرجی فیل کیے، پھر اس کے بعد آپ اٹھیں گے. اسی حالت میں بیٹھے رہیں. سب بیٹھے رہے اس حالت میں، تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں.